मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के उन औलियाए किराम में से हैं जिनकी हालात ज़िंदगी के मुताल्लिक जानने के बाद इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है कि आप पैदाइशी वली होने के साथ साथ एक ख़ास हैदरी शान के मालिक थे और आपकी ज़ाते गिरामी से ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ करामतें ज़हूर में आईं जो इंसानी तसव्वुर और अक्ल से बालातर हैं। हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फ़यज़ो बरक़ात से उस वक्त हिंदुस्तान को सरफ़राज फरमाया जबकि उस बर्रे आज़म में हर तरफ कुफ्र और शिर्क की घंघूर घटाएं छा रही थीं और हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिलों पर एक मायूसी और नाउमीदी जैसी कैफियतें तारी थीं। ये वो ज़माना था जब मुशरिकीन मुसलमानों पर गलबा हासिल करने की पूरी कोशिश में मसरूफ़ थे। हकीकत ये है कि हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की उस नाज़ुक वक्त में दस्तगीरी फरमाई जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान हर तरफ से बेसहारा हो चुके थे और इस्लाम की अशाअत में सर धड़ की बाजी लगा रहे थे। चुनांचे ये सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के फ़यूज़ और रूहानी बरक़ात का ही नतीजा है कि बावजूद हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हर तरफ से हमले शुरू हो चुके थे लेकिन वो इस्लाम पर कायम रहे और ऐसे नाजुक तरीन हालात में भी इस्लाम का मिशन बदस्तूर जारी रहा और तबलीग दीन और इशारत इस्लाम का काम इन इलाकों में खूब हुआ जहाँ लोग बड़ी तादाद में इस्लाम और इस्लामी तालीमात से ना आशना थे। हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी बहराइची रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 21 रजबुल मुरज्जब 405 हिजरी बमुताबिक 15 फरवरी सन 1015 बरोज़ इतवार सुबह सादिक के वक्त अजमेर शरीफ में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तशरीफ़ आखरी से 181 साल पहले हुई। उस वक्त उनके वालिद हज़रत सैयद सालार साहब रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान महमूद गज़नवी की तरफ से अजमेर शरीफ के गवर्नर थे। पैदाइश के वक्त से ही हुस्न यूसुफ़ी, नमक इब्राहिमी और नूर मोहम्मदी जबीन अनवर से आया था और चेहरा मुनव्वर से आफ़ताब विलायत ताबे नज़र आते थे। हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़र्ज़ंद मसऊद के वक्त विलादत की खुशी में 3 शबाना रोज़ जश्न तर्क मनाया। तमाम बाज़ार और शहर अजमेर को रश्क खुल बना दिया। फ़ुक़रा और मोहताज को ज़रो जवाहिर से इनायत फरमाया और अफसरान फ़ौज को भी खिलत फ़ाखरा से नवाजा। 12वीं पुश्त में हज़रत सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नस्ब हज़रत मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम से जा मिलता है कि हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 18 फ़र्ज़ंद थे। बाज़ तारीख़दानों ने 14 भी लिखे हैं जिनमें से एक नाम मोहम्मद हनफिया है। हज़रत मोहम्मद हनफिया को हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाहिरी और बातिनी इल्म और फ़न जिहाद से आरास्ता फरमाया था। रिवायात में आया है कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी इन्हें खरके खिलाफत अता फरमाया था। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ये सब फ़ज़ाइल सैयद सालार मसऊद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होते ही उनमें मौजूद थे। हज़रत ग़ाज़ी मियाँ सुल्तान सुबुक्तगीन के नवासे और हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के भांजे थे। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत बीबी सतर मुअल्ला सुल्तान सुबुक्तगीन की शहज़ादी और सुल्तान महमूद गज़नवी की बहन थीं। तारीख़ में आया है कि सुल्तान सुबुक्तगीन का ताल्लुक़ ज़माना कदीम से शाही ख़ानदान से था मगर गर्दिश लैल नहार ने उसे ज़रख़ीर ग़ुलाम बना दिया था। फ़िक्र मुआश से दो चार नामुवाफ़िक हालात से परेशान रोज़ी की तलाश में सुल्तान सुबुक्तगीन घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल जाता और हिरन वगैरह का शिकार करके अपने पेट की आग बुझाता था। उसकी सारी पूंजी वही वफादार घोड़ा था जिसके ज़रिए वो अपनी रोज़ी हासिल करता था। एक दिन सुबुक्तगीन हस्बे मामूल घोड़े पर सवार होकर जंगल की खाक छान रहा था और अपने शिकार की तलाश में सरगर्दा था कि अचानक एक तरफ निगाह उठी तो देखा कि एक हिरनी चर रही है, साथ में उसका नन्हा सा बच्चा भी खेल रहा है। सुबुक्तगीन ने कमान संभाली और हिरनी की तरफ घोड़े को दौड़ा दिया। हिरनी शायद पहले से ही तैयार थी इसलिए तेज़ रफ्तारी के बावजूद घोड़ा उसे ना पा सका मगर उसका नन्हा और खूबसूरत बच्चा ज़रूर हाथ में आ गया। सुल्तान सुबुक्तगीन ने बच्चे को उठाया और घोड़े पर रखा और शहर की तरफ चल पड़ा।
ماں کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے کہ خالق کائنات نے ماؤں کے دلوں میں ان کی اولاد کی ایسی بے لوث محبت ودیت فرمائی ہے جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ جب ہرنی نے دیکھا کہ اس کی گود کا حسین بچہ شکاری کا قیدی بن کر جا رہا ہے تو وہ تڑپ اٹھی، اس کا دل بے قرار ہو گیا، اس کی ممتا جاگ اٹھی اور اپنی جان سے بے نیاز ہو کر بچے کی محبت میں گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب سبکتگین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے لخت جگر کی محبت میں ایسی سرشار ہو گئی کہ اسے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ گویا اس کے چہرے کی اداسی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ سبکتگین، جب تو نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھے بھی گرفتار کر لے، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی ادھوری اور بیکار ہے۔ محبت اور وابستگی کا یہ عالم دیکھ کر سبکتگین کا دل رحم و کرم کے جذبات سے لبریز ہو گیا اور اس نے بچے کو آزاد کر دیا۔ ہرنی بچے کو پا کر خوشی سے جھوم اٹھی اور دیوانگی کے انداز میں بچے کو چومنے چاٹنے لگی اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دعائیں دیتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس ہرنی کی دعاؤں میں ماں کی ممتا اور بے لوث محبت و خلوص شامل تھا کہ ادھر ہرنی کے دل کی محبت آمیز جذبات دعا بن کر منہ سے نکلے، ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کا شرف حاصل کرتے ہوئے سبکتگین کی قسمت میں 4 چاند لگا دیے گئے۔ سبکتگین جب رات کو سویا تو اس کی قسمت بیدار ہو گئی، اس کا نصیب جاگ اٹھا، اس کے غریب خانے کے در و دیوار مہک اٹھے، رحمتوں کا سویرا ہوا، گلے قدس کی خوشبوؤں نے پوری فضا کو معطر کر دیا، غم کی تاریکی دور ہو گئی، سبکتگین کی خوش بختیوں کی روشن اور تابناک صبح نمودار ہوئی، یعنی خواب میں حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب ہوئی۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا کی زبان پہ یہ مقدس کلمات جاری ہوئے: اے سبکتگین، چونکہ تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض تمہیں بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تم نے اس جانور پر ترس کھایا ہے اسی طرح بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایا پر بھی رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا یہ مبارک خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس نے ترقیوں کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں، پہلے فوجی سپاہی بنا، پھر ترقی کر کے فوج کا سپاہ سالار بن گیا۔ اس نے جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بادشاہ القتگین نے خوش ہو کر اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دی، اور پھر جب بادشاہ القتگین کے شہزادے ابو اسحاق کا انتقال ہو گیا تو حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں نے سن 366 ہجری بمطابق 977 عیسوی میں سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ قرار دے دیا۔ سبکتگین کا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا گیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی آپ ہی کے شہزادے ہیں۔ سلطان سبکتگین کے گھر ایک سعادت مند بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ستنوالا رکھا گیا۔ انہی کے مبارک شکم سے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید سالار ساہو بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے، جنہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہوا ہے۔ اسی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بشارت دی تھی کہ پروردگار عالم آپ کو 2 نعمت و عظمت سے سرفراز فرمائے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جس سے قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا، اور دوسری یہ کہ ہندوستان کی فتح اور وہاں کا کفر و شرک آپ کے نور و نظر سے دور ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ اذا جاء نصر اللہ آخر تک پڑھ کر رکوع سے فارغ ہو کر جب سجدے میں جائیں تو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر خدا پاک سے اپنی مراد مانگیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور تمنائے دل پوری ہو جائے گی۔ حکم کی تعمیل کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں ایک سیب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی اہلیہ محترمہ تشریف لائیں
तो आधा सेब आप और आधा उनको खिलाएं। हज़रत सैयद सालार साहब रहमतुल्लाह अलैह हुक्म बजा लाए और फल पाकर खुशी में झूमते हुए खैमे में तशरीफ़ लाए। 8 शवाल सन 404 हिजरी को सैयद सालार साहू की अहलिया अजमेर शरीफ तशरीफ़ लाईं तो हज़रत सैयद सालार साहू और उनकी अहलिया ने वही फल जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने दिया था उसे आधा आधा दोनों ने तनावुल फरमा लिया। खुदा की शान के नमी रात को नूर मसऊद बाप की सूरत से मुंतकिल होकर माँ के रहम में आ गया। 35 हिजरी को हज़रत सैयद मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए। उस खुशी में 3 शबाना रोज़ तक खूब जश्न मनाए गए और गुरबा व मसाकीन में खैरात व सदक़ात दिए गए और अहले लश्कर को भी इनाम इकराम से नवाजा गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह 4 साल 4 महीने और 4 दिन के हुए तो आपके वालिद माजिद अपने फ़र्जंद को हज़रत मौलाना सैयद इब्राहिम के पास लाए। उस्ताद मोहतरम ने रस्म बिस्मिल्लाह ख़ानी अदा की, जिसके शुक्राने में हज़रत सैयद सालार साहू ने 4 घोड़े ज़रो जवाहरात मौलाना सैयद इब्राहिम को इनायत फरमाए और उसी दिन गरीबों, यतीमों, मोहताजों, बेवाओं और नादारों को कासाए गदाई ज़रो जवाहरात से भर दिए। हर गरीब को गोया अमीर कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म लदुन्नी अता फरमाया और शफ़ीक़ उस्ताद मोहतरम उलूम ज़ाहरी के साथ साथ उलूम बातनी भी कमाल रखते थे। इसलिए इंतहाई मेहनत और जानफिशानी से आपको उलूम ज़ाहरी और बातनी से खूब आरास्ता फरमाया और सिर्फ 9 साल की उम्र में हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह ज़ेवर इल्म से मुज़य्यन हो गए, आलिम दीन बन गए। इसी कम सनी में तीर अंदाज़ी, शमशीर ज़नी और नेज़ाबाजी यकताए रोज़गार हो गए। इसलिए आपको बचपन से ही तबलीग दीन और अलाए कलिमातुल हक़ का शौक़ था, जिसके लिए इन औसाफ का पाया जाना ज़रूरी था। यूँ तो बचपन ही से खुदा की इबादत का शौक़ था, लेकिन जब 10 साल की उम्र शरीफ हुई तो बाज़ाब्ता शब बेदारी करना और बकसरत सुनन व नवाफिल अदा करना आपका मामूल बन गया। सुबह के वक्त जब तिलावत कुरान मजीद और नमाज चाश्त से फुर्सत पाते तो दीवान आम में तशरीफ़ लाकर दरवेशान बाकमाल से गुफ्तगू फरमाते थे। कुछ उनको सिखाते और कुछ उनसे सीखते थे। वाज़िया नसीहत और राह सलूक बतला कर सबको अपने साथ लाकर तब खाना तनावुल फरमाते थे। कैलूला करने के बाद नमाज ज़ोहर की अदायगी में मसरूफ़ हो जाते। साफ़ व शफ़ाफ़ कपड़े पहनते और इत्र खुशबू भी इस्तेमाल फरमाते थे। आप हमेशा बावुज़ू रहते थे। आपको पान का बेहद ज़ौक़ था। कसरत से पान खाते थे। जमाल मुहम्मदी और दबदबाए हैदरी चेहरे अनवर से ज़ाहिर होता था। अफसोस के कुछ स्याह दिल मुनकरीन को आपकी विलायत से इनकार था। औलल अज़मी, बुलंद हिम्मती और बहादुरी की सिफ़त ख़ास आपको अपनी जद्दे अमजद हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमुल्लाहु तआला वजहुल करीम से विरसा में मिली थी। एक बार हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह शिकार खेलने के लिए तशरीफ़ ले गए। नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद जब खैमे पर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक शेर दरख्त के नीचे बैठा है। आपने अपने वालिद माजिद से अर्ज़ किया कि आप आगे तशरीफ़ ले जाएं, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। आप इतना कहने के बाद घोड़े को बढ़ाकर शेर की तरफ चल दिए। करीब पहुंचकर जब शेर से आंखें चार हुईं तो उसने गरज कर छलांग लगा दी और करीब था कि शेर आपको ज़ख्मी कर देता। इतने में शेर खुदा के शेर ने पैंतरा बदल कर तलवार का ऐसा भरपूर वार किया कि शेर 2 टुकड़ों में तड़पने लगा। लोगों ने देखकर खुशी मुसर्रत का इजहार किया, हत्ता कि आपके वालिद माजिद भी आवाज़ सुनकर लौट पड़े और उस वाक़ये को देखकर मसरूर हुए और खैमे में पहुंचकर खैरात तकसीम फरमाई। वालिय कुनूज राजा जयपाल के सरकूबी के लिए हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी ने जब हिंदुस्तान का रुख किया तो पहली बार अजमेर शरीफ में अपने प्यारे भांजे हज़रत सैयद सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह अलैह को देखा। कुशादा पेशानी जैसे अनवर मलायत को मतला किए देखते ही हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी की इरफान शनास निगाहों ने पहले ही समझ लिया कि ये बुलंद इकबाल फ़र्जंद यकीनन बहरा मारफत का गवास है, जिसके फैज़ानी करम से गंगो जमन की बस्तियां सहराब हो जाएंगी। जब तक अजमेर शरीफ में क़याम रहा, भांजे को अपनी निगाहों से ओझल ना होने दिया। बिल आखिर कनूज
مصرا، میرٹھ وغیرہ کے علاقے سر کرنے کے بعد جب سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنی لوٹنے لگے تو اپنے ساتھ اپنی بہن اور بھانجے کو بھی لیتے گئے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی آپ پر اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ خود ان کے لڑکے سلطان محمد حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ پر رشک کرتے تھے۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت دن بدن سلطان کی بارگاہ میں بڑھتی جا رہی تھی، جس کے بدلے میں بعض حاسدین جل بھن اٹھے، جس میں سب سے بڑا حاسد بادشاہ کا وزیر احمد بن حسن محمدی تھا۔ چند دن غزنی رہنے کے بعد حضرت سید سالار مسعود غازی اپنی والدہ کے ساتھ اجمیر شریف واپس چلے آئے اور سلطان محمود غزنوی نے حضرت سید سالار صاحب کو ہندوستان کے تمام مفتوح علاقوں کا نگران بنا دیا، جس کا صدر مقام اجمیر شریف تھا۔ حضرت سید سالار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال تک انتہائی ذمہ داری کے ساتھ کارہائے منصبی کو انجام دیا۔ اچانک کحلیہ جو کشمیر میں واقع ہے، وہاں بغاوت پھوٹ پڑی۔ اطلاع ملتے ہی سلطان نے سالار صاحب کو فرمان بھیجا کہ اجمیر شریف کی آدھی فوج انتظامی امور کے لیے چھوڑ دیں اور بقیہ آدھی فوج کو ساتھ لے کر کحلیہ روانہ ہو جائیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بتدبیر مشیروں اور صاحب الرائے لوگوں کو اجمیر شریف میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چھوڑا اور کحلیہ پہنچ کر باغیوں کی سرکوبی کی۔ جب وہاں کے تمام سیاسی اور ملکی معاملات حسب سابق ہو گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی تو سلطان محمود مسرور ہوئے اور وہ علاقہ انہیں زیر نگین کرنے پر حکم دیا کہ آپ کحلیہ ہی میں مستقل قیام کریں۔ اب چونکہ انہیں یہی قیام کرنا تھا، اس لیے حضرت بی بی ستر معلیٰ اور سید سالار مسعود غازی کو کحلیہ بلانے کے لیے ایلچی روانہ کیا اور خط لکھا کہ نور نظر مسعود اپنی والدہ کے ساتھ کحلیہ آ جاؤ اور وہاں امیروں میں سے کسی کو افسر مقرر کر دو۔ جب یہ قاصد اجمیر شریف پہنچا تو حضرت سید سالار مسعود غازی کو ان کے والد محترم کا خط پیش کیا تو آپ خط پڑھ کر بے حد خوش ہوئے اور دوسرے ہی دن اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ 1,05,000 فوجیوں کے جھرمٹ میں کحلیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں منزل با منزل شکار کلتے ہوئے اور سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے حضرت سید سالار مسعود غازی جب قصبہ روال میں پہنچے تو شیوکن نامی ایک شخص جو حسن محمدی کا سپہ سالار تھا اور وہاں کا ذمہ دار تھا، حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے آیا۔ اس نے اصرار کیا کہ آج آپ ہمارے گھر مہمان رہیں۔ چونکہ خواجہ احمد محمد وزیر کے فتنہ پرداریوں کا اثر شیوکن کی پیشانیوں سے ظاہر ہو رہا تھا، لہٰذا آپ نے اس کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا اور قصبہ روال کے باہر ہی پڑاؤ ڈالا۔ صبح کوچ کے وقت پھر شیوکن 2 من مٹھائی زہر میں ملا کر لایا۔ آپ نے نور باطن سے بھانپ لیا اور سخت تائید کی کہ خبردار ہرگز کوئی زبان پر مٹھائی نہ رکھنے پائے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مٹھائی کو باورچی خانے میں بھیج دیا اور باورچی کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کوئی شخص قطعی نہ کھائے اور شیوکن کو انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد جب دوسری منزل پر قیام کیا تو باورچی سے وہی مٹھائی منگوا کر تھوڑا سا ایک کتے کو کھلایا تو وہ مر گیا۔ زہر اپنا کام کر گیا تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین لشکر سے فرمایا، آپ نے دیکھا کہ اس نے نادان بنایا۔ آپ نے اپنے تصرف ولایت سے پہچان لیا تھا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ جب یہ خبر حضرت بیوی ستر معلیٰ کو ملی تو وہ فوراً رونے لگیں۔ آپ نے کہا کہ پروردگار عالم، یہ کیا غضب تھا جو مردود حسن محمدی کے اشاروں پر شیوکن ڈھانے والا تھا۔ پھر والدہ نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور صدقات و خیرات تقسیم کیے۔ رات کو آپ وہیں مقیم ہوئے اور صبح چند ہزار سوار لے کر شکار کھیلنے کی غرض سے نکلے اور چند جاسوسوں کو شیوکن کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا۔ جب آپ قصبہ روال کے قریب پہنچے تو جاسوسوں نے آخر خبر دی کہ شیوکن اس وقت نہا دھو کر بتوں کی پوجا کرنے میں مشغول ہیں۔ پھر فوراً گھوڑے بڑھا دیے گئے۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بت خانے کا محاصرہ کر لیا۔ شیوکن بھی پوری جرت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا۔ مجاہدین اسلام نے ہزاروں بندوں کو جہنم واصل کر دیا۔ آخر کار لشکر کفار فرار ہو گیا اور شیوکن اپنے گھر والوں سمیت گرفتار ہو گیا۔
اور آپ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ جب شیوکن حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، اے شیوکن، تم نے شیر کے بچے سے لڑنے کا کیوں حوصلہ کیا؟ کیا تم نے نہیں جانا کہ میں اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں؟ پھر آپ نے حکم صادر فرمایا کہ اسے اپنے اہل و عیال سمیت قید کر کے لشکر میں محفوظ رکھیں اور شہر پر مکمل قبضہ کر لیں۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے اس فتح پر بڑی مسرت و شادابی کا اظہار کیا اور خوب خوشی منانے کے ساتھ ساتھ خوب خیرات بھی تقسیم فرمائی۔ نیز ہمراہیوں کو بھی خلت و جواہرات سے نوازا گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ 10 سال کی عمر میں یہ پہلی فتح تھی۔ آمد حسن محمدی کا دوسرا سالار شیوکن کا بھائی نیرائن جان بچا کر غزنی پہنچا اور حسن محمدی کے مشورے سے سلطان کے پاس پہنچ کر فریاد کی کہ سالار مسعود نے میرے بھائی شیوکن کو اہل عیال سمیت بلا وجہ گرفتار کر لیا ہے اور قصبہ روال کو بھی تباہ کر ڈالا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اس کی وعظ سے بڑے متعجب ہوئے۔ اسی اثنا میں حضرت سید سالار مسعود غازی کا قاصد خط لے کر بارگاہ سلطانی میں حاضر ہوا۔ قاصد نے سارے حالات کہہ سنائے اور خط میں بھی اس کی تفصیلات پڑھ کر سلطان پر شیوکن کی نمک حرامی کا بھید کھول ڈالا۔ اس پر سلطان نے حضرت سید سالار مسعود غازی کے نام اپنا دستخطی فرمان لکھا کہ تمہارے خط سے پہلے شیوکن کا بھائی نیران آیا تھا، اس نے دوسری باتیں بھی کہی تھی، تمہارے خط سے اس سازش کا علم ہوا، لہٰذا اس مجرم کو فی الحال نظر بند رکھو، پھر میں خود ہی مزید تحقیق کر کے اس کو سزا دوں گا۔ اس فرمان عالی شان سے آپ بے حد محفوظ ہوئے، مگر حسن محمدی کے گھر گہرام مچا ہوا تھا کیونکہ سازش کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ پھر حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کاہلیئر کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں حضرت سالار ساہو فرزند کے شوق دیدار میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طرح بے قرار تھے۔ ایک کوس کے فاصلے سے استقبال کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ملاقات ہوئی۔ سید سالار ساہو نے گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا اور اسی روز اپنا ولی عہد بنا لیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کو راستے کی سرگزشت بیان کرتے ہوئے اور شیوکن کی نمک حرامی کی داستان سناتے ہوئے دولت سرا میں تشریف لائے اور اراکین دولت خانہ حاضر ہوئے، جس کی بھی نگاہ جمال جہاں آرا پر پڑی تو بندہ بے دام ہو گیا اور حلقہ بگوش غلام ہو گیا۔ کئی روز تک جشن خوشی منایا گیا، خوب خیرات تقسیم کی گئی اور آپ کے ہمراہی لشکریوں کو بھی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کاہلیئر پہنچنے کو کچھ عرصے کے بعد حضرت سلطان محمود غزنوی خراسان کی مہم سر کر کے غزنی میں آئے تو انہوں نے سپہ سالار لشکر حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کو ایک فرمان لکھ کر روانہ کیا کہ تم چند مدبر اور تجربہ کار لوگوں کو قلعہ کاہلیئر میں چھوڑ کر اور فرزند انجمن مسعود کو ساتھ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ فرمان شاہی کے مطابق سید سالار ساہو حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر غزنی روانہ ہوئے۔ حضرت محمود غزنوی کا خود بیان ہے کہ میں نے سالار ساہو کی بہادری سے ہندوستان کو فتح کیا اور حضرت سید سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کی جواں مرتی سے سومنات کی ظلمت اٹھائی۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے سید سالار ساہو سے مشورہ کیا کہ میرا ارادہ سومنات فتح کرنے کا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سید سالار ساہو نے جواب دیا، بسم اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو کامیابیوں کی منزل سے ہمکنار کرے۔ سلطان محمود غزنوی نے سالار ساہو کو حکم دیا کہ کاہلیئر تشریف لے جائیں تاکہ وہاں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ چنانچہ سید سالار ساہو سلطان کے حکم سے کاہلیئر تشریف لے آئے اور فرزند مسعود کو سلطان محمود کی خدمت میں ہی چھوڑ آئے۔ کتاب رست الصفا میں مرکوز ہے کہ سلطان محمود غزنوی 10 شعبان المعظم 415 ہجری کو 30,000 کا لشکر لے کر سومنات آئے۔ تمام بتوں کا سردار سومنات تھا۔ صاحب حبیب الصحیح کا بیان ہے کہ سومنات بت کا نام ہے اور تاریخ میں بت خانے کا نام سوم اور بت کا نام نات آیا ہے۔
کتب برہما میں تحریر ہے کہ اسلام سے 4000 سال پہلے کرشن کے زمانے میں بت آیا ہے۔ بہرحال اسی بت کے نام سے پورے شہر کا نام سومناتھ ہوا۔ المختصر دریا کے کنارے ایک عظیم الشان مندر تھا جو سومناتھ کا مقام تھا۔ ہنود رات کو پرستش کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس مندر کے نیچے ایک تہ خانہ تھا جس میں محنت رہتا تھا۔ بت کے ہاتھوں میں کیل لگی ہوئی تھی جس میں ایک ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ جب وہ محنت ڈوری ہلاتا تب بت دعا کے واسطے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیتا تھا، جس سے آنے والے ہنود کا اعتقاد مزید بڑھتا جاتا تھا کہ یہ ہمارے واسطے بلائی کی دعائیں کر رہا ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بت کو توڑ کر یہ کیل پائی تو بستان کی 8ویں باب میں اس شکایت کو تحریر فرما دیا کہ 2000 قصبوں کا خراج بت خانے میں آتا تھا۔ جوہرات ایک گرا بہا کا انبار تھا۔ ایک زنجیر 200 من پختہ سونے کی جوہرے سے بے بہا سے مرساں اویزاں اور سینکڑوں گھنٹے لٹکتے تھے۔ 2000 برہمن رات دن کو ان کی پوجا کر کے پرستش میں سر پٹکتے تھے۔ 500 گانے بجانے والی عورتیں اور 300 مرد سازندے ملازم تھے۔ پجاریوں کی سر اور داڑھی موننے کے لیے 300 حجام موجود رہتے تھے اور راجاؤں کی جوان لڑکیاں ناچنے گانے پر معمور تھیں۔ دریائے گنگا جو شہر سومناتھ سے 600 کوس کی دوری پر واقع ہے، وہاں سے ہر روز تازہ پانی آتا تھا جس سے بدن کو نہلایا جاتا۔ سلطان محمود غزنوی کے بارے میں حملے 415 ہجری میں جب لشکر اسلام سومناتھ آیا تو ایک قلعہ دریائے امان کے کنارے پایا۔ دریائے قلعے کی تفصیل تک موجے مار رہا تھا۔ ہندو قلعے سے فوج کا نظارہ کرنے لگے۔ خوف و دہشت سے لرزہ برہمن تھے۔ ہر ایک سومناتھ کے پاس جا کر کہتا تھا کہ خداوند سومناتھ کے غضب سے تھوڑی دیر میں سب غارت ہو جائیں گے، یہ سب زندہ نہیں بچنے پائیں گے۔ غرض یہ کہ دوسرے دن لشکر اسلام نے قلعے کے نیچے شام تک لڑ کر رات کو وہیں قیام کیا۔ صبح کے وقت خود سلطان محمود غازیان اسلام کے ساتھ زینہ لگا کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ پھر تو ہر ایک کو اپنی زندگی سے نا امید ہو کر سومناتھ کی سل بغل میں دبا کر زار و قطار روتا تھا۔ تیسرے دن بیرم دیو نام کے ایک کافر راجا نے بے شمار فوج لا کر ہنود کی مدد کی۔ سلطان نے گھبرا کر فتح سومناتھ کے بعد سب مال غنیمت محتاجوں کو دینے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کھرکا مبارک ہاتھ میں لے کر فتح کی دعا کی اور ایک حملہ کیا۔ فوراً ایک آواز رات کی بہت خوفناک آئی اور ایسا سخت اندھیرا چھا گیا کہ کافروں کے لشکر اندھیرے میں آپس میں لڑکھڑا کر 50,000 سے زائد جہنم رسید ہو گئے۔ باقی ماندہ 4000 ہنود نے کشتیوں پر سوار ہو کر راہ فرار اختیار کیا۔ غازیان اسلام نے انہیں بھی مار کر فتح کا نعرہ بجایا اور اسلام کا فریضہ قلعے کی چوٹی پر نصب کر دیا۔ سومناتھ کے مراتب کو زوال ہو گیا، پورا مندر خون سے لال ہو گیا۔ غازیوں نے پری پیکروں کو لونڈیاں بنایا۔ سومناتھ کی طائفہ رقاصائیں اسلام کا دم بھر کر کلمہ پڑھنے لگیں۔ اسی رات کو حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں فرمایا، اے محمود، تم نے فتح سومناتھ پر بس تھوڑی سی بات پر ہمارے خرقے کی آبرو پر دبا لگا دیا۔ خدا کی قسم اگر پوری روح زمین کے حق میں دعا کرتا تو خدا تعالیٰ سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیتا۔ المختصر سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی معرکے میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے اور رب باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی اور اپنے سلطان کے سامنے بھی اپنے جوہر دکھائے۔ پھر سلطان محمود غزنوی مندر میں تشریف لے گئے۔ سومناتھ پر گرز لگا کر اپنے ہاتھ سے اس کا سر پھوڑا اور بت توڑ کر زمین بوس کر دیا۔ یہ بت خانہ گویا قارون جس کے 56 ستون طلائی لال و زر سے مرصع تھے، زر سرخ کے انبار لگے تھے۔ سومناتھ پتھر کی مورت تھی، چاند جیسی صورت تھی جس کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں سے 2 گز زمین میں گڑا تھا اور 3 گز زمین کے اوپر کھڑا تھا۔ اسے اکھاڑ لیا اور گرد و نواح کے قلعوں پہ بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی نے چاہا کہ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کو غزنی دے کر پہلے دارالسلطنت بنائیں، لیکن اراکین دولت نے مشورہ نہ دیا۔
غرض یہ کہ تسلیم نامی شہزادے کو سومنات کے نواح کا حاکم بنا کر مناسب خراج، بت پرستی سے انکار اور اطاعت اسلام کا وعدہ لے کر غزنی کا رخ کیا۔ تاریخ محمودی کا بیان ہے کہ جب لشکر سلطان سومنات کی فتح کے بعد غزنی آیا تو سلطان محمود غزنوی نے سومنات بت جو اپنے ساتھ لائے تھے جامع مسجد غزنی کے دروازے کا سنگ آستانہ بنایا، جس کو مسلمان جوتوں اور چپلوں سے رونتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے تھے۔ ہندو یہ توہین دیکھ کر آتش غیظ و غضب میں جل بھون اٹھے تھے۔ مخالفین کو یہ امر بہت ہی ناگوار گزرا اور خواجہ حسن محمدی جو سلطان محمود غزنوی کا وزیر تھا، اس کی معرفت یہ طے پایا کہ اس پتھر سے کئی گنا سونا لے کر بت ہمارے حوالے کر دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے سونے کے عوض اس بت کو دینے کا وعدہ کر لیا اور پھر محل سرائی میں آ کر خلوت سے سالار مسعود سے مشورہ کیا کہ ہم نے تو بت دینے کا وعدہ کر لیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ایسے نازک وقت میں حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے دانش مندی اور فہم و فراست دیکھتے ہوئے آپ سے ارشاد فرمایا کہ جو بادشاہ کی مرضی ہو، لیکن آج تو بت دے کر سونا لے لیں گے، مگر روز قیامت کیا کریں گے؟ جب حشر کا دن آئے گا تو خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرمائے گا کہ آزر بت تراش کو بلاؤ اور اے فرشتوں محمود بت فروش کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لاؤ۔ اس وقت قیامت میں کس قدر ندامت ہوگی، کوئی سائے و سفارش کار نہیں آئے گی، وہ جو سپاہ، رشوت و نذرانہ، روپیہ و پیسہ، زر و جواہرات، کوئی چیز بھی خدائے بزرگوار کے سامنے تمہیں عذاب سے نہیں بچا پائے گی۔ مخلوق خدا کے سامنے اسلام میں بٹا لگ جائے گا۔ بادشاہ یہ سن کر لرزہ برآمد ہو گیا۔ سید سالار مسعود غازی کو سینے سے لگا کر مرحبا اور جزاک اللہ کہا اور کہا کہ میں حیران ہوں کہ کیا کروں، اس لیے کہ یہ وعدہ خلافی اسلام کی شایان شان نہیں ہے اور ایفائے وعدہ میں اسلام کا فطور ہے۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ وعدہ خلافی نہ کریں بلکہ بت ہمیں دے دیں، اور جب ہنود آئیں گے تو آپ انہیں میرے پاس بھیج دیجیے گا، ہم ان سے سمجھ لیں گے۔ سلطان نے کہا کہ بہتر ہے، ہمیں اس عذاب سے بچاؤ۔ چنانچہ وہ بت جب سالار مسعود کے کفش خانے میں آیا تو آپ نے فوراً ناک کان کاٹ کر اس کا چونا بنا دیا، جس کا کچھ حصہ پان میں بھگا دیا اور کچھ حصہ سندل میں مرا دیا۔ پھر جب بت پرستوں کی جماعت نے خواجہ وزیر احمد کے ساتھ سلطان سے بت طلب کیا تو سلطان نے کہا کہ فرزند مسعود کے پاس جاؤ اور بت لے لو۔ غضب یہ ہے کہ بت پرست سلطان سالار مسعود کی خدمت میں آئے تو حضرت نے خادموں سے فرمایا کہ ان سب کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھاؤ اور سندل اور پان لے کر ان کی خاطر تواضع کرو۔ وہی سندل اور اسی تبرک کے پان آئے جس نے سندل کا کشکا بنا کر ٹیکا لگایا اور پان کھایا، پھر بت طلب کیا تو آپ نے جواب دیا بت پا چکے ہو، پان میں اسی پتھر کا چونا کھا چکے ہو اور وہی سندل میں بھی ملایا ہوا تھا جس کا تم سب نے پیشانی پر ٹیکا لگایا ہے۔ پھر تو وہ سب حیران ہوئے اور بہت شرمندہ ہوئے، کوئی تو کہہ کرنے لگا اور کوئی آتش و غیظ و غضب میں جلنے لگا۔ روتے ہوئے وزیر خواجہ احمد محمدی کے پاس آئے اور سارا معاشرہ سنایا کہ سید سالار مسعود نے ہمیں بے احترام بنایا ہے۔ اس بات کو سن کر وزیر کو طیش آ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس بت کے 2 ٹکڑے غزنی بھجواؤ، ان میں سے ایک ٹکڑا جامع مسجد کے دروازے پر اور دوسرا ٹکڑا ایوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے گا۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، چنانچہ اس وقت سے لے کر 1005 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اس کے باوجود یہ ٹکڑے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ ماں بقیہ دونوں ٹکڑوں میں سے ایک کوئی 2 ٹکڑے غزنی کے، ایک کو مکہ شریف اور دوسرے کو مدینہ شریف میں بھیج دیا گیا تاکہ انہیں عام راستہ میں رکھ دیا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود غزنوی اور سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمت اور جرات کی داد دیں اور اس کارنامے کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ سلطان محمود غزنوی کا وزیر خواجہ حسن محمدی تھا، جس کو سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ سے عداوت تھی۔ وہ ہر دم یہی کہتا تھا کہ سید سالار مسعود کو دیکھنے سے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔
لہٰذا اس نے عداوت اور حسد کی وجہ سے ملک میں چاروں طرف فساد بھڑکا دیا۔ یہ دیکھ کر ایک روز سلطان محمود غزنوی نے حضرت سید سالار مسعود غازی کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ وزیر تم سے بغض رکھتا ہے اور تم سے بہت جلتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے انتظام میں گڑبڑی پیدا کرتا ہے، اس لیے نور نظر فی الحال کچھ دنوں کے لیے کاہلر چلے جاؤ اور والدین کے پاس جاؤ، سیر و شکار میں طبیعت بہلاؤ۔ ہم پہلے ملک کا انتظام درست کر کے اس کا قصہ پاک کر دیں گے، پھر آپ کو بلا لیں گے، اور میری جان تم میری طرف سے کسی اور طرح کا خیال نہ کرنا، ایسا میں مصلحتاً کر رہا ہوں۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعی یہ مصلحت ہے، مگر کاہلر میں رہنا میرے لیے حماقت ہے، بلکہ میں ہندوستان میں جا کر کفار سے جہاد کروں گا اور اس کفر و شرک کی زمین پر اللہ کا نام بلند کروں گا۔ بادشاہ نے بہت اصرار کیا کہ مگر آپ نے کاہلر جانے سے سراسر انکار کر دیا۔ دوسرے دن ہندوستان کی طرف لشکر روانہ کر کے خود سلطان محمود کے پاس آ کر حرف رخصت زبان پر لائے۔ سلطان نے کلیجے سے لگا کر آپ کو رخصت کیا۔ وقت رخصت 5 عراقی گھوڑے اور 2 ہاتھی مرحمت فرمائے اور بہت غمگین ہو کر سید سالار ساہو کے پاس خط لکھا کہ مصلحتاً چند روز کے واسطے فرزند مسعود کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، مگر ان کا ارادہ ہندوستان جانے کا ہے۔ آپ راستے میں انہیں روک لیں گے، پھر چند روز کے بعد انہیں بلا لیں گے، آخر خفا ہوں گے تو منا لیجئے گا۔ الحاصل آپ نے ہندوستان کی طرف کوچ فرمایا۔ صاحب تاریخ محمودی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کے اخلاق و کمالات کے اس قدر گرویدہ تھے کہ ہزاروں آدمی اپنا گھر بار عزیز و اقارب چھوڑ کر آپ کے ساتھ ہو لیے، اور جب سلطان کا خط سالار ساہو کے پاس آیا تو سالار ساہو نے آپ کی والدہ ماجدہ ستر معلہ کو ساتھ لیا اور رستے میں ملاقات کی۔ بارہا کہا کہ ہندوستان نہ جاؤ بلکہ کاہلر میں ہی اپنا دل بہلاؤ، لیکن نوشتہ تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے کاہلر جانے سے انکار کر دیا تو ان کے والدین نے کہا کہ ہم پھر تمہارے ساتھ چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمارے ساتھ جانے میں سلطان کو ملال ہوگا، نیز سلطان کو احمد حسن محمدی کی بات کا یقین ہو جائے گا کہ ان لوگوں نے مل کر بغاوت کر دی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ تشریف نہ لے چلیں۔ آخر سید سالار ساہو نے کاہلر رہنے میں مصلحت جانی اور سید سالار مسعود غازی کی بات مانی اور چند تجربہ کار بہادر امراء کو گھوڑے اور خزانہ و اسباب دے کر خود کاہلر کا راستہ لیا۔ رخصت کے وقت حضرت بی بی ستر معلہ کی بے قراری اور سید سالار ساہو کی گری و زاری سے زمین کا جگر چاک ہو رہا تھا۔ والدین کے جانے کے بعد راہ کے مصائب و علام چھیلتے ہوئے ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں غریب مسافروں کو مال و دولت عطا فرمایا۔ ہر امیر و غریب، صغیر و کبیر سے اخلاق کے محمدی سے پیش آتے تھے۔ نماز عشاء کے بعد جب حجرے میں تشریف لے جاتے تو اس وقت حضرت مولانا سید ابراہیم، جن کا مزار مبارک ضلع بارہ بنکی کے مشہور قصبے گنٹور میں واقع ہے، سراپردہ میں وضو کے لیے پانی لاتے تھے۔ کسی اور کو باریابی کے لیے اجازت نہ تھی۔ اگر دھوکے سے کوئی اندر چلا جاتا تو آپ غلب مشاہدہ الہی سے اسے پہچانتے ہی نہیں تھے، ذکر خدا کے سوا گویا سونا جانتے ہی نہیں تھے۔ اس طرح یہ نورانی قافلہ ہندوستان کی سرزمین میں ایک عظیم مقصد کے ساتھ داخل ہوا۔ اس قافلے کا ہر فرد شہادت کا متولی تھا۔ ان سبھی لوگوں کا مقصد اس کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ اللہ کا نام بلند ہو۔ سلطان محمود غزنوی اگرچہ ایک عظیم شہنشاہ تھے، انہوں نے نہ جانے کتنی فتوحات حاصل کی، لیکن وہ ان فتوحات کے نشے میں چور نہیں ہوئے اور نہ ہی اپنے اندر فخر و غرور پیدا کیا، بلکہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایک بندہ عاجز و مسکین تصور کرتے تھے۔ زہد و تقوی، عبادت و ریاضت اور حسن سلوک میں وہ اپنے زمانے میں یکتا تھے۔ احکام شریعت کی پابندی، عشق رسول سے سرشاری اور بزرگوں سے بے پناہ عقیدت آپ کی زندگی کی نمایاں پہلو تھے جو تاریخ کے صفحات میں پھیلے ہوئے ہیں۔ عاشق رسول ایسے تھے کہ روزانہ بلا نغہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع المعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بطور وظیفہ صدقہ نیت اور فرق محبت سے 1,00,000 بار درود شریف پڑھتے تھے، اور اس کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر
پیش کرتے تھے، چونکہ اس قدر درود پاک پڑھنے میں تمام دن گزر جاتے اور انتظام مملکت کے واسطے فرصت کا وقت ہاتھ نہیں آتا تھا۔ ایک رات عالم خواب میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلطان محمود کو زیارت جمال سے آراستہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے محمود، اس درود شریف کو ہر روز بعد از نماز فجر 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو تو تمہیں 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا اور اس کی برکت سے میری محبت میں کامل ہوگا۔ پس سلطان محمود نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد و ہدایات کے مطابق ہر روز اس درود پاک کو پڑھتے اور اس مجدہ سے ہر شخص کو خبر کر دی کہ درود شریف پڑھنے والے اگر حصول ثواب کی نیت سے اس درود شریف کو 1 بار پڑھنے لگے تو 1,00,000 بار درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ درود لکھی کے نام سے مشہور ہوا اور درود شریف کی کتابوں میں درود لکھی درج ہے۔ آپ سب لوگ وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے غزنی میں سے آ جانے کے بعد خواجہ احمد وزیر اعظم کو ایک طرح کا اطمینان حاصل ہو چکا تھا، لیکن سلطان محمود کو بہرحال احساس ہوا چلا تھا کہ خواجہ احمد کا وجود دولت غزنویہ کے لیے فعال نیک ثابت نہیں ہوگا۔ یہ احساس ان کو اس وقت اور زیادہ ہوا جب حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح دوسرے اور بھی جانثاروں نے خواجہ احمد محمدی کی بد اخلاقی سے تنگ آ کر غزنی کو چھوڑ کر ہندوستان کی جانب روانہ ہونے لگے۔ بادشاہ کو بڑھاپے میں ان تکلیفوں نے اور نڈھال کر دیا، اس لیے سلطان نے سختی شروع کر دی اور سلطان نے خواجہ احمد محمدی کو وزارت عظمیٰ سے معزول کر دیا اور اس کی جگہ امیر جنگ میکائیل کو وزارت عظمیٰ کا منصب عطا کیا اور خواجہ احمد کو سن 421 ہجری میں کالنجر کے قلعے میں نظر بند کر دیا، جہاں 3 سال کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ خواجہ احمد کو وزارت سے معزول کرنے کے چند ہی ماہ بعد 30 ربیع الاول 430 ہجری میں بروز جمعہ رات 63 سال کی عمر میں سلطان محمود غزنوی کا بھی وصال ہو گیا۔ سلطان کے وصال کے بعد حکومت غزنویہ کا سنہرا باب ختم ہو گیا۔ کفرستان کی سرحدوں پر چراغاں کیے گئے، ادھر مملکت اسلامیہ سوگوار ہو گئی اور باحمایت غیرت مند سلطان دنیا سے روپوش ہو گیا، مگر ننگے بھوکے فاقہ کش مزدوروں، یتیموں، مظلوموں، بیواؤں، دکھیاؤں اور درد مندوں کی آواز چیخیں کسی ایسے محمود کو آواز دیتی رہیں گی۔ حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ والدین کریمین کی جدائی کے بعد راستے کے مصائب و آلام جلتے ہوئے جب دریائے سندھ کے کنارے پہنچے تو امیر حسن اور امیر بایزید جعفر نے آپ کے حکم کے مطابق 1000 سوار سے شیخ پور کا محاصرہ کیا۔ رائے ارجن کو شکست دے کر اس کے گھر اور حویلیوں پر قبضہ کر کے 10 لاکھ سونے کے سکے اور کافی مال و اسباب ہاتھ آیا۔ وہ سارا مال غنیمت آپ نے خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری پہلی فتح کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، اس لیے اسے خرچ کر لو۔ پھر کشتیوں پر سوار ہو کر دریا پار ہو کر مشرقی کنارے پر آئے اور چند روز قیام فرمایا۔ شکار کے لیے یہ جگہ اچھی تھی، آپ یہاں شکار کھیلتے تھے اور اہل لشکر آس پاس کے علاقے فتوحات کرتے رہے۔ چند دنوں کے بعد جب دریائے سندھ سے کوچ کر کے ملتان میں پہنچے تو ملتان کے ذمہ دار اننگ پال سے جنگ چھڑ گئی۔ دیر تک گمسان کی لڑائی ہوتی رہی جس میں دونوں طرف سے بے شمار آدمی کام آئے۔ آخر اننگ پال کو شکست ہوئی اور کافی مال غنیمت ہاتھ آیا، جسے آپ نے لشکر میں تقسیم فرما دیا۔ اب چونکہ برسات کا موسم شروع ہو گیا تھا، اس لیے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ماہ ملتان میں رہ کر اجودن پاک پتن کی طرف کوچ کیا۔ اجودن اس زمانے میں بہت آباد تھا مگر بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ آپ کو اجودن کی آب و ہوا بہت پسند آئی۔ تو اسی کے ساتھ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ہسٹری میڈیا آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں نئی آنے والی ویڈیو کے اندر۔